बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमना बिनिअमतिल इस्लाम वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनिअमतिल ईमान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व सय्यिदिल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अस्हाबुर रिज़वान इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामी व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद आपसे ख़िताब करने का मौका मिल रहा है। मैं आप हज़रात के इस प्रोग्राम में शरीक होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी बहुत मुख्तसर से वक्त में जब आपको इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए सवालात भेजे गए और आपने बड़े शौक़ और जज्बे के साथ आज की ज़रूरत के मुताबिक अहम सवालात भेजे हैं, जिनमें ज़्यादातर सवालात हज और क़ुरबानी के मुताल्लिक़ हैं और बिलाशुबा आज इसी की ज़रूरत है। तो मैं बहुत ज़्यादा तवील दरमियान की गुफ्तगू न करते हुए बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में आपके सवालों के जवाबात अर्ज़ करता हूँ और पेशगी आप तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ, खुसूसन उन तमाम भाइयों को जिन्होंने अपने सवालात के साथ बहुत मोहब्बत के सलाम भेजे हैं, दुआएं दी हैं और ताकीदें की हैं और शिकायतें की हैं कि आप बहुत दिन तक गायब रहते हैं। तो आपके सलामों का मेरी तरफ से बहुत बहुत जवाब। आपकी दुआओं को अल्लाह ताला शान हो मेरे हक़ में भी और आप तमाम भाइयों के हक़ में और हर ईमान वाले के हक़ में बहुत बहुत कबूल फ़रमाएँ और आपकी जो शिकायतें हैं वह सर आँखों पर। और इंशाअल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जूँ का तूँ जारी रहे और इसके नतीजे में इंशाअल्लाह बहुत सारे भाइयों को दीनी, इल्मी और अमली और अखलाक़ी नफ़ा होगा। हज़रात, सवालात जो आप हज़रात की तरफ से आए हैं, इनमें पहला सवाल है, हमारे भाई है अदनान साहब। इन्होंने सलाम के बाद अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है, अपनी दुआओं से अपनी तहरीर को मुज़य्यन किया है और अपने आप को इस प्रोग्राम में शरीक होने पर बहुत खुशी महसूस का इजहार कर रहे हैं और उसके बाद फिर अपना सवाल वो पेश कर रहे हैं। इनका सवाल है, क्या उम्रा और हज एक ही सफ़र में दोनों करना जायज़ है नाजायज़? जवाब है बिल्कुल जायज़ है, यकीनन जायज़ है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुबारक हज किया था उसमें हज और उम्रा दोनों को आपने एक साथ अंजाम दिया था। हज और उम्रा जब दोनों एक साथ अंजाम दिए जाते हैं तो उसकी दो शक्लें बनती हैं। एक तो एहराम बांधते वक्त हज और उम्रा दोनों की नियत कर ली जाए, ऐसे उस हज को कहते हैं हज क़िरान। और या एहराम बांधते वक्त सिर्फ उम्रा की नियत की जाए और मक्का शरीफ पहुंचकर उम्रा मुकम्मल कर लिया जाए और उम्रा कंप्लीट करने के बाद फिर एहराम खोल दिया जाए। फिर जब हज का टाइम नज़दीक आएगा तो उस वक्त हज का दूसरा एहराम बांधा जाए। इसको कहते हैं हज तमत्तो, यानी एक सफ़र में हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधा जा सकता है और दोनों इबादतें अंजाम दी जा सकती हैं। तरीक़ाकार जो हैं वो थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सारा तरीक़ाकार एक ही जैसा है। मसलन हम यहाँ से उम्रे का एहराम बांध करके जाएंगे और सिर्फ उम्रे की नियत करें और मक्का मुकरमा पहुँच करके उम्रा कंप्लीट करने के बाद उम्रे का एहराम खोल दें और उसके बाद फिर इंतज़ार करें जब हज का वक्त आएगा तो हज का एहराम बांधेंगे और फिर पूरा हज करेंगे जो हज की तरतीब है। इसको कहते हैं हज तमत्तो। और दूसरा तरीक़ा यह है कि जब हम यहाँ से एहराम बांधेंगे तो उस वक्त हम उम्रे और हज दोनों का एहराम एक साथ बांधेंगे। फिर मक्का मुकरमा पहुंचकर उम्रा के से फारिग होंगे तो एहराम नहीं खोलेंगे, बाल भी नहीं काटेंगे और उसके बाद उसी एहराम में जूं का तूं रहेंगे यहाँ तक कि हज का वक्त आएगा। फिर पूरा हज करेंगे, हज करने के बाद आखिर में एहराम भी खोलेंगे और बाल भी साफ़ करेंगे। इसको कहते हैं हज क़िरान। बस तरीक़ाकार करीब करीब एक ही जैसा है। हज तमत्तो में दरमियान में एहराम खोल देना होता है, हज क़िरान में दरमियान में एहराम नहीं खोलना होता है। और बहरहाल दुनिया भर के मुसलमान अक्सर इसी पर अमल करते हैं कि एक ही सफ़र में हज भी करते हैं और उम्रा भी करते हैं। दूसरा सवाल आपका है, क्या किसी फ़र्द के लिए बैंक में काम करने या इसी तरह से किसी गवर्नमेंट इदारे में मुलाजमत करने की बिना पर अपनी तनख्वाह कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है नाजायज़ है? तो जवाब में अर्ज़ ये है कि हर आदमी को पहले ये देखना होगा कि उसकी आमदनी जो है वह हलाल ज़रिए की है या हराम ज़रिए की। अगर किसी शख्स की आमदनी हराम ज़रिए की है तो उस हराम आमदनी से न तो हज कर सकते हैं, न उससे ज़कात अदा हो सकती है, न उससे कुर्बानी की जा सकती है। और अगर आमदनी हलाल है तो हलाल ज़रिए से आई हुई आमदनी के ज़रिए से हज भी कर सकते हैं, कुर्बानी भी कर सकते हैं और खैरात भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर इरशाद मुबारक है, ला सदक़त मिन गुलूलिन,
اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے حرام ذریعے سے پیسہ کمایا، دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے، چوری کر کے، یا کسی طرح سے ناجائز پیسہ اس نے کمایا ہوگا، اس ناجائز پیسے کو صدقے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کسی نیک کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حرام پیسے کے ذریعے سے قربانی کرنا ہی ناجائز ہے، قربانی کی ادائیگی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد پھر حرام ذرائع آمدنی کیا کیا ہیں، ان کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اور اس وقت اس تفصیل کو اگر ہم جائیں گے تو ہمارا بہت سارا وقت اسی میں خرچ ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں کسی الگ دوسرے وقت میں حرام آمدنی کے ذرائع کی ڈیٹیل بیان کروں گا، اسی میں فیصلہ ہوگا کہ کون کون سی آمدنیاں اسلام میں حرام ہیں، اور کون کون سی آمدنیاں ایسی ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ حرام ہوگی مگر وہ اسلام میں حرام نہیں ہے، اور کون سی آمدنیاں ایسی ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہوں گے یہ جائز ہوگی مگر ہے وہ حرام۔ تو بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس وقت آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ حرام آمدنی کے ذریعے سے نہ حج درست ہے اور نہ قربانی درست ہے، اور حلال قربانی کرنی ہو تو، حج ادا کرنا ہو تو حلال آمدنی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عمر رفاہی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کیا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ہے غسل کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے، بغیر غسل کے، بلکہ بغیر وضو کے بھی اگر کوئی آدمی احرام باندھے گا، چاہے حج کا احرام باندھے چاہے عمرہ کا احرام باندھے، اس کا احرام ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم ہر چیز کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں کرنا چاہتے ہیں تو احرام بھی جب باندھیں گے تو اعلیٰ اور بہتر طریقے سے، اور اعلیٰ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت یا تو غسل کر لیں یا وضو کر لیں، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہوگا تو پہلے فرض نماز ادا کریں پھر احرام باندھیں، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہوگا تو 2 رکعت نفل پڑھیں پھر احرام باندھیں۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے احرام باندھتے وقت نماز بھی نہیں پڑھی، وضو بھی نہیں تھا، غسل بھی نہیں کیا، تو احرام باندھ لیا تو احرام ہو جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا احرام ادا نہیں ہوا۔ اگلا سوال اسامہ بن حسن قاسمی صاحب کا ہے، جو بانہال کے رہنے والے ہیں اور اس وقت پلوامہ مین ٹاؤن میں مقیم ہیں۔ یہ سوال لکھتے ہیں کہ حج کے ارکان کی تعداد کے بارے میں عربی اور اردو کتب میں بہت تفاوت ہے، کہیں 2 ہیں کہیں 4۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مفتابی قول کے مطابق حج کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، اور نمبر 3 طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 وہ اعمال ہیں جن کو کہیں گے حج کے فرائض، ان کو کہیں گے حج کے ارکان۔ اس کے علاوہ باقی جو اعمال ہیں وہ یا تو واجب ہیں اور یا سنت ہیں۔ اب اگر کسی جگہ کوئی چوتھا عمل لکھا ہوا ہے تو وہ دیگر اماموں، مثلا امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے رائے کے مطابق ہو سکتا ہے چوتھا کوئی فرض ہوگا، لیکن حنفیہ کے رائے کے مطابق حج کے اندر یہی 3 فرض ہیں: احرام باندھنا، عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو پہنچنا، اور طواف زیارت کرنا۔ یہ طواف زیارت چاہے 10 تاریخ کو کیا جائے، 11 کو کیا جائے یا 12 کو کیا جائے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفید رنگ کی 2 چادروں کو لپیٹنے کا نام احرام ہے۔ جواب اس کا یہ ہے واقعتاً سفید رنگ کی 2 چادروں کے لپیٹنے کا نام احرام بالکل نہیں ہے۔ احرام دراصل نام ہے نیت کرنے کا، اور وہ نیت کرنا کس چیز کا ہے؟ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہوں، یا اللہ میں نے حج یا عمرے کے احرام کی نیت کر لی، اس کے بعد لبیک پڑھنا ہے۔ تو لبیک پڑھنے کے ساتھ ہی سلا ہوا کپڑا جو ہے، سلا ہوا کپڑا منع ہو جاتا ہے، لہذا حکم ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہلے اتار دو، اور اس کے بعد 2 چادریں باندھ لیں، اور 2 چادریں باندھنے کے بعد ابھی احرام نہیں ہوا، کیونکہ احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے، لیکن کثرت استعمال سے ان 2 چادروں کو بھی اب احرام بول دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ احرام نام ہے در حقیقت نیت اور لبیک پڑھنے کا۔ جب تک نیت اور لبیک نہیں ہوگی صرف چادریں احرام نہیں بن سکیں گی۔ اویس احمد بانڈے صاحب بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں کس عمر میں حج فرض ہوتا ہے؟ جواب: بالغ ہونے پر مسلمان پر نماز بھی فرض ہوتی ہے، بالغ ہونے پر روزہ بھی فرض ہوتا ہے، بالغ ہونے پر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی اگر اس کے پاس مال ہوگا، اور بالغ ہونے پر حج بھی فرض ہو جائے گا اگر اس کے پاس مالی گنجائش ہو۔ یعنی فرض کیجئے کوئی نابالغ بچہ مالی طور پر اتنا مالدار ہے کہ وہ آرام سے حج کر سکتا ہے، مگر ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ جو ہی وہ بالغ ہو جائے گا تو چونکہ مالی اعتبار سے پہلے سے وہ خوشحال ہے، لہذا بالغ ہوتے ہی حج اس پر فرض ہو جائے گا۔ اور یہ ایسے ہے جیسے کہ کسی شخص کی عمر تو ہے مگر مال نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ حج فرض ہونے کے لیے نمبر 1 مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے مالی استطاعت اتنی کہ جسے وہ حج کر سکے، یہ مالی استطاعت ہونا ضروری ہے، اور راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے، یعنی وہاں تک پہنچنا اور حج کا وقت ہونا ضروری۔ یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے۔
عمر حسین صاحب ناروا بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں، اگر کسی صاحب پر حج فرض ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس وجہ سے حج ادا نہ کرے کہ میں نے ابھی بہت سارے بچوں کی شادیاں نہیں کی ہیں، اس کے ساتھ جن بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان بچوں کو بھی اللہ نے دولت سے نوازا، تب بھی یہ آدمی اگر سوچ کر حج کو نہ جائے، پہلے ساری بچوں کی شادیاں کروں، کیا اس آدمی کا یہ طرز عمل صحیح ہے؟ اس کا مختصر جواب ہے ہرگز صحیح نہیں ہے۔ جب کسی مسلمان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ اس پر حج فرض ہو جائے تو مکان نہ ہونے کی وجہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی، شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی، اسی طرح سے فنکشنوں میں پیسہ خرچ کرنا ہے اس کی وجہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ حج فرض جب ہو جاتا ہے تو نہ شادی رکاوٹ بنتی ہے نہ مکان رکاوٹ بنتا ہے۔ ضرورت کا مکان ایک کمرہ، ایک غسل خانہ، ایک کچن، یہ ضرورت کا مکان ہے۔ بس اگر کسی کے پاس اتنا مکان ہے، اور شادیوں میں جو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ شریعت کا حکم نہیں، وہ رسمیں ہیں، لہذا ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی مالی حیثیت ہے کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہے، مگر کوئی انسان مکان کی وجہ سے، کوئی انسان شادیوں کی وجہ سے، کوئی انسان کسی دوسری چیز کی وجہ سے حج کے فریضے کو ادا نہیں کرتا۔ بس اس بارے میں حدیث سن لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی پر حج فرض ہو چکا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اور استطاعت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ اس لیے ہمارے سارے بھائیوں جن تک یہ بات پہنچ رہی ہو وہ سمجھ لیں کہ اگر ان پر حج فرض ہو گیا ہے تو محض شادیوں کی وجہ سے اور مکانوں کی وجہ سے اور سارے بچوں کی شادیوں کی وجہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس وجہ سے حج کسی نے نہیں کیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا، تو اس آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کر جائے کہ میرا مجھ پر حج فرض ہو چکا تو میں ادا نہیں کر سکا، میری طرف سے حج ادا کر دینا۔ اور جب اس نے وصیت کی ہے تو بچوں کو تب تک وراثت میں جب کچھ لینے کا حق نہیں ہے جب تک اپنے والد کے لیے حج کے خرچے الگ نہ کر دیں، اور جتنا خرچہ بھی لگے اس وقت جس وقت یہ حج کیا جا رہا ہو تب باقی وراثت جو ہے وہ بچوں کو لینے کا حق ہوگا۔ محمد اشرف صاحب حبک کراسنگ حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص حج پر گیا اور صاحب نصاب تو ہے ہی، وہاں اس کی قربانی اس کے لیے کافی ہے یا گھر میں الگ سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ بہت اہم اور ضروری سوال ہے، اور اس وقت لاکھوں انسانوں کا مسئلہ یہی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے اس وقت، اور یہاں کشمیر کے سارے حاجیوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمارے حاجی صاحبان اس وقت میدان عرفات میں ہوں گے، ظاہر ہے اس وقت عرفات میں وقوف چل رہا ہوگا، تو ان میں سے وہ تمام حاجی جن کو وہاں قربانیاں کرنی ہیں، وہاں کی قربانی کی وجہ سے گھر کی قربانی معاف نہیں ہوگی، گھر کی قربانی بھی لازم ہے اور وہاں کی قربانی بھی لازم ہے۔ وہاں کی قربانی حج کا ایک پارٹ ہے، حج کا ایک جز ہے، اور یہاں کی قربانی مالدار ہونے کی وجہ سے لازم ہے۔ اب چاہے یہ دونوں قربانیاں وہاں کریں یا ایک قربانی یہاں کریں اور ایک قربانی وہاں کر لیں، لیکن اگر خدا نخواستہ یہاں جو لازم ہونے والی وہ قربانی جو ہر سال لازم ہوتی ہے یہاں بھی نہیں کی گئی، وہاں بھی نہیں کی گئی، تو ایک طرف سے انہیں حج کر لیا، دوسری طرف سے قربانی کا فریضہ چھوڑ دیا تو فوراً ہی گناہ صادر ہو گیا۔ لہذا ان تمام حضرات کو لازماً یہاں کی قربانی بھی کرنی ہوگی، اور وہاں کی قربانی تو حج کا پارٹ ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہوگا۔ عارف نشاط بانڈی پورہ سے سوال کرتے ہیں، قربانی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر دل میں کچھ اور ہو، مثلا دکھلاوا ہو یا اپنے آپ کو بڑا دکھلانا ہو، تو بندے کو کیا ملے گا؟ جواب اس کا یہ ہے، ہم کسی آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے دل میں دکھلاوا ہے۔ ہر آدمی کو سمجھنا ہے کہ میرے ذمہ اللہ کا ایک فریضہ ہے، مجھے یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ اب اس فریضے کی ادا کرنے کے لیے مجھے اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی نے اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی نیت سے تو قربانی کرنا کی، مگر ساتھ میں دکھلاوا بھی آ گیا، تو دکھلاوے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آخرت میں اس کو ثواب نہ ملے، لیکن فریضہ تو ادا ہو جائے گا۔ راسک نائکو صاحب سوال کرتے ہیں، جن لوگوں کی قربانی رکھی گئی ہے کیا ان کا نام لینا بھی ضروری ہے؟ جواب، جس آدمی کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بس یہ تو نیت کافی ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو اس وقت نیت یہ ہے کہ یہ قربانی فلاں کی طرف سے ہو رہی ہے، تو بس اتنی نیت سے ہی قربانی ادا ہو جائے گی، یعنی یہ وکیل بن کر کسی طرف قربانی کرتا ہے۔ دنیا میں تو اکثر انسانوں کی قربانی ایسے ہی ہوتی ہے، ہر قربانی کرنے والا اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتا، جیسے خواتین جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتی ہیں، تو ذبح کرنے والا ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے، وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، نیت ہوتی ہے میں اپنے موکل کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں، تو قربانی اس کی ہو جاتی ہے۔ لفظوں میں بولنا ضروری نہیں ہے، نیت کافی ہے۔ سید اشرف صاحب،
اگر گھر میں 3-4 افراد کے لیے قربانی واجب ہے تو پھر ایک بھیڑ قربان کرنے سے قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جتنے انسانوں پر قربانی واجب ہے ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی الگ سے کرنی ہوگی۔ گھر میں اگر ایک ہی آدمی پر قربانی لازم ہے تو ایک قربانی کافی ہے، اور گھر میں اگر شوہر پر الگ قربانی واجب ہے، بیٹے پر الگ ہے، بیوی پر الگ ہے، بہو پر الگ ہے، تو سب کو الگ الگ قربانیاں ادا کرنی ضروری ہوں گی، کیونکہ ہر ایک کی پراپرٹی الگ الگ ہے۔ تو جن کی پراپرٹیاں الگ الگ ہوں گی، چاہے وہ جوائنٹ فیملی میں کیوں نہ رہتے ہوں، قربانیاں سب پر واجب ہو جائیں گی۔ سوال میں یہ بھی ہے کہ بہت ساری بہو بیٹیوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور قربانی ان پر واجب ہو چکی ہوتی ہے، مگر ان کے پاس زیورات اور نقدی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام کی قربانی نہیں کی جاتی ہے۔ تو جواب، جب کسی خاتون کے پاس زیورات ہوں اور زیورات کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہو گئی ہو، تو یا تو اس کا شوہر اس کی طرف سے قربانی کرے، یا وہ بیوی اپنی زیورات میں سے کچھ بیچ کر قربانی کرے، یا شوہر سے قرضہ لے کر کے قربانی کرے اور بعد میں وہ زیور شوہر کو قرضے کے بدلے میں دے دے، یا اپنے والد یا اپنے بھائی سے قرضہ لے کر کے قربانی کرے۔ اگر ان شکلوں میں سے کوئی بھی شکل نہیں کی گئی تو پھر اس عورت کی قربانی اس کے ذمہ باقی رہ جائے گی، اور جیسے دوسرے واجبات کے چھوڑنے پر قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے، اس پر بھی پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن عورت کے پاس زیورات ہوں یا پیسہ ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو بہرحال یہ معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس عورت کی قربانی ادا کرنے کے میں نے 3 طریقے عرض کر دیے، یا اس کا شوہر جیسے اس کے دوسرے تقاضے پورے کرتا ہے اس کی قربانی بھی کرے، اور یا پھر بیوی جو ہے وہ اپنے زیورات بیچ کر کے قربانی ادا کرے، یا شوہر سے قرضہ لے کر کے قربانی ادا کرے اور بعد میں اپنے زیورات اپنے شوہر کو قرضے کی ادائیگی میں دے دے، اور یہ شوہر یہ زیورات واپس اسی عورت کو استعمال کرنے کے لیے دے، مگر اب یہ پراپرٹی شوہر کی ہوگی۔ ایک سوال بڑا اہم ہے، یہ کسی بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ ایک بیوہ خاتون ہے، وہ بہت بیمار ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے ہزاروں ریال درکار ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ کا پیسہ لینا نہیں چاہتی ہے، کیا اس کو یہ بتائے بغیر کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس خاتون کا معاملہ یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے پاس مالی گنجائش اتنی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کی مستحق نہ ہو۔ مثلاً اس کے پاس اگر 40-45 ہزار روپے، آج 43 ہزار روپے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو اگر اس کے پاس اپنا 43 ہزار روپے کا اماؤنٹ موجود ہے تو اب اس کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، اور زکوٰۃ میں خرچ ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اس کو چونکہ اس سے زیادہ پیسہ خرچ ہونے والا ہے علاج معالجے میں، تو اس پر زکوٰۃ کیسے خرچ کی جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ جو پیسہ اس کے پاس موجود ہے وہ پہلے وہ خرچ کر لے، اور خرچ کرنے کے بعد اب یہاں سے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت ضروری نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاتون اس لیے زکوٰۃ نہیں لے رہی ہے کہ وہ اپنی طور پہ جانتی ہے کہ میں زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوں، اگرچہ ضرورت مجھے بہت بڑی رقم کی ہے، مگر چونکہ میرے پاس رقم موجود ہے میں زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوں، اس لیے وہ جانتی ہے میں زکوٰۃ کی مستحق نہیں لے سکتی۔ اور کبھی کوئی مرد یا عورت غیرت اور حمیت کی وجہ سے زکوٰۃ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جیسے کوئی انسان سفید پوش ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوتا ہے، مگر وہ اظہار نہیں کرتا، اس کی غیرت اس کو روکتی ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ خواتین کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک اہم سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو عقیقہ کرنا ہو تو کیا وہ قربانی والے دن قربانی کے جانور کے ساتھ الگ بھیڑ ذبح کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کے لیے کیا اور کیسے احکام ہے؟ جواب، جیسے قربانی کی عبادت ہے ایسی عقیقہ بھی ایک عبادت ہے۔ عقیقے کا تعلق بچے کی پیدائش کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کر لوں تو بالکل درست ہے۔ مثلا ایک آدمی کو بچہ اللہ نے عطا کر دیا، ایک آدمی کو اللہ نے بچہ عطا کر دیا، اس نے بڑا جانور خریدا، اس بڑے جانور میں اس نے ماں کا بھی حصہ رکھا، باپ کا بھی حصہ رکھا، اپنا بھی حصہ رکھا، اپنی بیوی کا بھی حصہ رکھا، اور اس کے بعد پھر ایک بیٹا تھا اس کے 2 حصے رکھے، ایک بیٹی تھی اس کا 1 حصہ رکھا، قربانی کا نہیں عقیقے کا، تو 7 حصے برابر ہو جائیں گے۔ تو قربانی کے جانور میں قربانی کے حصوں کے ساتھ عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ایک اہم سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم وغیرہ کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم بشرطے کہ وہ ضائع نہ کرے، بشرطے کہ وہ توہین نہ کرے، بشرطے کہ وہ بہت محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اس کو استعمال کرے، اگر یہ بنیاد ہو تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے۔ سوال نمبر 3، ایام النحر و ایام التشریق میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جواب، ایام النحر کہتے ہیں عید کا دن، اور ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 دن اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، ان 3 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنا منع ہے، اور اگر کسی نے روزہ رکھا تو گنہگار ہوگا۔
یہ سوال اچھا، سوال نمبر 4، ایام تشریق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کس نام سے منسوب کیا ہے؟ جواب ہے کہ ایام تشریق کو ایام تشریق ہی کے نام سے منسوب کیا ہے، دوسرا کوئی نام ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے حدیث یا فقہ کتاب میں کوئی اور نام بھی ہو، لیکن ایام تشریق ہی ہے، یا ان کو کہتے ہیں ایام اضحیہ، قربانیوں والے دن۔ قربانی میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب، قربانی میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، قربانی واجب ہو چکی ہے تو ادا کریں۔ نمبر 2، یہ کہ قربانی اپنے پر واجب ہوئی ہے تو سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی ادا کریں، ایسا نہ ہو کہ اپنی قربانی اپنی چھوڑ دیں اور دوسروں کی طرف سے قربانی کریں۔ نمبر 3، قربانی کے لیے جانور صحیح خریدیں، صحیح انتخاب کریں۔ نمبر 4، یہ کہ قربانی کے ذبح کرنے میں نیت بالکل صحیح اور خالص رکھیں۔ نمبر 4، یہ کہ قربانی کی تشہیر نہ کریں، جیسے بہت سارے لوگ آج قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی ویڈیو فلمیں بناتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قربانی اس لیے نہیں کہ ہم گوشت کھائیں گے، قربانی اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم پورا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ کی سنت ادا ہوگی۔ اس جذبے کے ساتھ جب قربانی کی جائے گی تو یہ قربانی اللہ کے ہاں انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ محمد عارف بانڈی پورہ سے سوال کرتے ہیں، جس جانور کے پیدائشی طور پر دم ہی نہ ہو، کیا اس کو قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے، عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جانور کے پیدائشی طور پر سرے سے ہی دم نہ ہو۔ دم چھوٹی بڑی تو ہو سکتی ہے، لیکن سرے سے ہی دم نہ ہو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن تاہم اگر واقعتاً کسی جانور کا ایسا ہی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے، اگر پیدائشی طور پر دم نہ ہو، ایسا ہی جیسے کہ پیدائشی طور پر کسی جانور کے سینگ نہ ہو۔ قربانی کے جانور کے سینگ کاٹے جا سکتے ہیں؟ جواب ہے، قربانی کے جانور کے سینگ اگر بہت لمبے ہو گئے اور وہ خود واپس اس کے گوشت میں آنے لگے یا وہ تیز ہو گئے ہیں تو کنارہ کاٹا جائے، اس سے قربانی کے جانور میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ قربانی کے جانور قربانی کے لیے بلا کسی رکاوٹ، بلا کسی کراہت کے استعمال ہو سکتا ہے۔ مفتی وقار صاحب ضیائی کا سوال ہے، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، آیا قیمت پہلے ادا کرنا مالک بننے کے لیے ضروری ہے یا ذبح کے وقت ادا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، قیمت چاہے پہلے ادا کریں، چاہے ذبح کے وقت ادا کریں، چاہے ذبح کرنے کے بعد ادا کریں، چاہے قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے بعد ادا کریں۔ قیمت کی ادائیگی کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے، جو ہی خرید و فروخت کا معاملہ طے ہو گیا، آپ جانور کے مالک بن گئے، اب قیمت چاہے بعد میں ادا کریں، مگر جانور کے آپ مالک آپ ہو گئے اور اسے آپ کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ایک سوال عامر حسین شانگا صاحب کا ہے، وہ لکھتے ہیں، اگر کسی جانور کو اس غرض کے لیے پالا کہ اس کو اس سال قربان کروں گا، یعنی اس کو قربانی کرنے کی نیت کے ہو لیکن اس کی عمر برابر نہ ہو، تو کیا ہم اس جانور کو بیچ کر نیا جانور لا سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل، آپ اس جانور کو بیچ سکتے ہیں اور بیچنے کے بعد پھر نیا جانور جب خریدیں گے، چاہے اس سے سستے میں آئے یا مہنگے میں آئے، دوسرا جانور خرید کر کے قربان کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسی جانور کو 1 سال اور پالیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت شروع سے رہی ہے اس کو قربان کرنے کی، اس لیے افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ اس جانور کو پالیں اور اس کے بعد جب اگلے سال یہ قربانی کے لائق ہو چکا ہوگا، اور جب آپ قربانی کی نیت سے جانور کو پالیں گے تو بڑی محبت کے ساتھ پالیں گے، اور اصل قربانی جو قیمتی قربانی ہے وہ یہی قربانی بنے گی۔ کیا قرآن مجید میں یہ حدیث مبارک میں اجتماعی قربانی کے نظم کا اہتمام کرنا ثابت ہے؟ کیا خلفائے راشدین نے بھی ایسا کبھی کیا ہے؟ یہ سوال ہے جناب نصیر احمد صاحب رفیع آباد کشمیر سے۔ جواب، دراصل اجتماعی قربانی کا نظام کوئی نظام ہی نہیں ہے، یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مل کر کے قربانیاں کرو۔ البتہ اجتماعی قربانی کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہی جگہ بہت سارے لوگوں کی قربانی کی جائے تو یہ بالکل درست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر جو قربانیاں کی تھیں وہ ایک ہی جگہ ساری قربانیاں ہوئی تھیں، اور آج بھی مکہ مکرمہ میں جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ ایک ہی جگہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہاں جن شہروں میں قربانیاں ہوتی ہیں وہ ساری قربانیاں اگر ایک ہی جگہ کی جائیں گی تو اس کا نام اجتماعی قربانی ہے۔ تو اجتماعی قربانی یہ اگر ہے تو یہ بالکل درست ہے، لیکن اجتماعی قربانی کا کوئی اور تصور اگر ہے تو وہ اور تصور کون سا ہوگا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دراصل سوال کا منشا شاید یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں قربانی نہیں کر پاتے، اور یہاں بہت سارے ادارے جو ہیں، کچھ مدارس ہیں، کچھ دوسرے ادارے ہیں کہ جو لوگوں سے قربانی کا پیسہ لیتے ہیں اور پھر قربانیاں ان کی طرف سے کرتے ہیں۔ اس کو اجتماعی قربانی نہیں، اس کو وکالتاً قربانی کہتے ہیں، یعنی آپ ہم کو پیسہ دے دیں، ہم قربانی آپ کی طرف سے کریں گے، بعد میں چاہے گوشت آپ لے جائیں یا ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ہے بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیاں خود بھی کی تھی، اور اپنی قربانیوں میں سے بہت سارے جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے قربان کرائے تھے۔ یعنی اپنی قربانی دوسرے آدمی کے ذریعے سے کروانا، اس کو وکالتاً قربانی کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہمارے گھروں کی خواتین ان کی طرف سے قربانیاں ان کے شوہر کرتے ہیں
یا کسائی جانور ذبح کرتا ہے، خواتین تو خود قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتی ہیں، تو وقارتاً قربانی کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ مدارس والے جو ایک جگہ جمع کر کے قربانی کرتے ہیں وہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اپنے گھروں میں قربانی کا انتظام نہیں کر پاتے، جانور نہیں لا پاتے، ذبح نہیں کر پاتے، یا بہت سارے مسلمان جو دوسرے ملکوں میں ہیں وہ وہاں قربانی نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے، اور یہ بہت بڑی سہولت بر صغیر کے ہر خطے میں مدارس والے دینی خدمت جان کر کے انجام دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ایسے غریب علاقوں میں ہوتی ہیں جن غریب علاقوں میں گوشت ہی تقسیم نہیں ہوتا۔ ابھی چند دنوں پہلے میں خود ایک علاقے میں گیا، اور اس علاقے کے لوگوں نے کہا کہ سری نگر کے کچھ مالدار حضرات ہمارے گاؤں میں جانور ذبح کراتے ہیں تب ہمیں گوشت ملتا ہے، اور جو وہ قربانی کرنے والے صاحب تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو غرض یہ کہ دوسری جگہ قربانی کرانے کے متعدد فائدے ہیں، اس لیے یہ قربانی کا سلسلہ بالکل درست ہے۔ نعیم احمد یتو صاحب سوال کر رہے ہیں، کیا ذبح کرنے کی نیت پڑھنا ضروری ہے کہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کافی ہے؟ جواب، ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والے کا کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے۔ اگر اس نے نہیں پڑھا تو قربانی کیا کوئی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جو مزید کلمات مبارکہ پڑھا جاتے ہیں، اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لی وبذلک امرت وانا اول المسلمین یا انا من المسلمین، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ساری نیت اگر پڑھی جائے تو بہت افضل ہے، لیکن کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اس آدمی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ ساحل مقصود گنائی صاحب چتراگام شفیان سے سوال کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے جہری نیت پڑھنا لازم ہے؟ جواب ہے، جہری نیت پڑھنا لازم نہیں ہے، سری نیت اگر پڑھی گئی تب بھی نیت ادا ہو گئی، مگر پڑھنا لازم ہے۔ اب اگر جہرن پڑھی جائے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ مراد ابن بشیر لولاب صاحب سے سوال کرتے ہیں، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت ایک سے زائد افراد چھری کو پکڑ لیتے ہیں، کیا ان کو بھی تکبیر پڑھنا چاہیے؟ جواب، جن لوگوں کے ہاتھوں میں چھری ہے ان تمام لوگوں کو تکبیر اور نیت پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں ایک غلطی ہوتی ہے، آگے بھی سوال آ رہا ہے کہ ذبح کرنے والا نیت نہ پڑھے، نیت کوئی اور پڑھتا ہے، اور ذبح کرنے والا خاموشی سے اگر جانور کو ذبح کر رہا ہے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے والے کو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اصل ذبح کرنے والا وہی ہے۔ لہٰذا اگر بہت سارے جانور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں امام صاحب کو لائیں گے اور کہیں گے سپرحض نیت، آپ ہمارے یہاں نیت پڑھیں تاکہ جانور ذبح ہو جائے، وہ خود بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے اور ذبح کرنے والا صرف چھری چلا دے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ ذبح کرنے والے کو پڑھائے، اور پڑھا کر کے پھر وہ جب کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر تب جانور ذبح ہوگا۔ طاہر احمد چراغ شریف صاحب سے سوال کرتے ہیں، اگر بڑے جانور کی قربانی 7 افراد مل کر کریں تو کیا سب کا نام لینا ضروری ہے؟ ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ صرف 5 کا نام لیا کریں، 5 شریک رہا کریں، باقی 2 اللہ اس کے رسول کی طرف سے قربانی کریں۔ میرے بھائی، جتنے لوگ ایک جانور میں شریک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ 7 ہوں، چاہے 6 ہوں، چاہے 5 ہوں یا کم ہوں، سب کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ نیت میں ہے اتنے لوگوں کی طرف سے یہ جانور قربان ہو رہا ہے، ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر کیا گیا، جتنی کی نیت تھی، جتنے نے اس جانور کے قربانی میں شرکت کی ہے، سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ بعد میں بہت اچھا ہے دعا کی جائے، یا اللہ یہ قربانی فلاں فلاں کی طرف سے کی گئی، اس دعا کو قبول فرما، لیکن قربانی کے صحیح ہونے کے لیے سب کا نام لینا ضروری ہو ایسا نہیں ہے۔ زبیر احمد شیخ پنگلانا پلوامہ سے سوال کرتے ہیں، جانور ذبح کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ہمارے کشمیر میں ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ چھری سے صرف 2.5 واروں میں ذبح کرنا چاہیے، اس سے زیادہ میں جانور مردار ہو جاتا ہے۔ جواب اس کا جواباً عرض یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ نمبر 1، جانور حلال ہو، قبلہ کی رخ بٹھایا جائے، چھری تیز رکھی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے اور 4 رگیں کٹ جانی چاہیے، اور جب جانور کا سارا خون نکل آئے اور جانور ٹھنڈا ہو جائے تو جانور حلال ہو گیا۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بہت لازمی شرط ہے، 4 رگیں کٹ جانا لازمی شرط ہیں، بس یہ 2 ضروری امور ہیں۔ ذبح کرنے کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور نیت پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ چھری 2.5 واروں میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کا یہ سمجھنا توہم پرستی ہے۔ ظاہر ہے بڑا جانور کبھی ایسا ہوگا کہ 2.5 واروں کیا 5-10 وار کرنے پڑیں گے تب جانور کیا گلا کٹے گا، چھری اگر صحیح نہیں ہوئی تو اس میں بھی زیادہ دیر لگ سکتی ہے، تو اس لیے 2.5 وار اور 3 وار اس کی کوئی قید اسلام میں نہیں ہے۔ طارق احمد پلوامہ صاحب کا سوال ہے
کیا چھری کا ہینڈل لکڑی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ آج کل بازار میں جو چھریاں ملتی ہیں ان کا ہینڈل عموماً پلاسٹک کا ہوتا ہے یا لوہے کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھری کا ہینڈل لکڑی کا ہونا چاہیے تبھی جانور ذبح ہوگا۔ جواباً عرض یہ ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھری کا ہینڈل لکڑی کا ہونا چاہیے، ان کا یہ سمجھنا سراسر غلط ہے۔ اسلام میں اس کی کہیں کوئی قید نہیں ہے کہ صاحب جس چھری سے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اس کی چھری کا ہینڈل جو ہے وہ لکڑی کا ہونا چاہیے، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر وہ سارا کا سارا لوہے کا ہے تب بھی قربانی درست، اگر کچھ لوہے کا ہے، کچھ سینگ کا ہے، یا کچھ لوہے کا ہے کچھ پلاسٹک کا ہے تب بھی کوئی قربانی کچھ لوہے کا کچھ لکڑی کا ہے تب بھی قربانی درست ہے۔ لکڑی کا ساتھ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، نہ دنیا کی کسی کتاب میں ہے اور نہ دنیا میں کسی جگہ کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں۔ یہ صرف یہاں کشمیر کے کچھ علاقوں میں کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکال لینا چاہیے۔ حافظ افلاق احمد صاحب ٹنگڈار سے سوال کرتے ہیں، ذبح کے متعلق کے مسئلے کی وضاحت ہے مطلوب ہے۔ ذبح میں کتنی رگیں کاٹنی ضروری ہیں؟ جو رگ ہڈیوں کے بیچ میں ہوتی ہے کیا اس کو بھی کاٹا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جواب، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت 4 رگوں کا کاٹا جانا ضروری ہے۔ 2 رگیں جو ہیں وہ خون کی ہوتی ہیں جو حلق کے دائیں بائیں ہوتی ہیں، اور درمیان میں جو ہے 2 رگیں اور ہوتی ہیں، ایک سانس کی نالی اور ایک فوڈ کی نالی۔ بس ان 4 رگوں کا کٹ جانا ضروری ہے، اس کے بعد جمع حلال ہو جائے گا۔ رہا سپینل کارڈ جس کو ہم 5ویں رگ کہہ رہے ہیں، اس کا کٹنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا نہ کٹنا بہتر ہے۔ گردن الگ نہیں ہونی چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جانور 4 رگوں کے ساتھ کٹ جائے، گردن اس کی الگ نہ ہونے پائے۔ یعنی سپینل کارڈ اگر برقرار رہے گا تو وہ اعلیٰ درجے کا ذبح ہو جائے گا، لیکن اگر تیزی میں چھری چلائی گئی اور گردن ہی الگ ہو گئی تو جانور حلال تو ہو جائے گا لیکن یہ مکروہ ہو جائے گا۔ جب قربانی کرتے ہیں تو چھری کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، جس کے نام پر کرتے ہیں اسے کہتے ہیں آپ بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھو، لیکن وہ نیت نہیں پڑھتے۔ ذبح کرنے والا تو نیت پڑھتا ہے، لیکن چھری کے اوپر دوسرا آدمی جو ہاتھ رکھتا ہے وہ نیت نہیں پڑھتا۔ اس بارے میں نے عرض کر دیا کہ چھری جس آدمی کے ہاتھ میں چھری ہے اس کو چھری بھی چلانی ہے اور نیت بھی پڑھنی ہے۔ اب اگر کوئی اور آدمی نیت پڑھ رہا ہے تو کم سے کم اس کو نیت پڑھوائے، اور اگر وہ اپنے ہاتھ چھری والے کے ساتھ لگا رہا ہے تو دونوں ہاتھ لگا رہے ہیں، دونوں نیت پڑھ لیں، دونوں ہاتھ چلائیں، اس طرح سے جانور ذبح ہو جائے گا۔ ریاض احمد لون صاحب پٹن بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں، جب ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں تو اس وقت تکبیر 1 مرتبہ پڑھنے یا 3 مرتبہ؟ جواب، 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر 1 مرتبہ پڑھ لیا گیا، جانور ذبح ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو بہت اچھا ہوگا لیکن لازم نہیں ہے۔ خالد سیف اللہ مجیدی صاحب کہتے ہیں، قربانی کے جانور کو 2 آدمیوں نے مل کر ذبح کیا، ایک نے تکبیر پڑھی دوسرے نے نہیں، تو کیا وہ ذبیحہ حلال ہے؟ تشفی بخش جواب دیں۔ جواباً عرض کر چکا ہوں میں کہ جو ذبح کرنے والا ہے تکبیر اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے تکبیر پڑھی اور اس نے چھری چلائی ہے تو جانور حلال ہو گیا، لیکن اگر تکبیر کسی اور نے پڑھی ہے اور اس نے اپنی زبان سے بالکل بسم اللہ اور اللہ اکبر نہیں پڑھا ہے تو پھر یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ محمد اقبال کولگام سے، اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا تو کیا وہ قربانی کے لیے جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کان کا تھوڑا سا حصہ کٹا ہوا تو اسے قربانی کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر کان جڑ سے ہی کٹ چکا ہے یا کان کا آدھے سے زیادہ حصہ کٹ چکا ہے تب یہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہے۔ شہزاد فاروقی صاحب دہلی سے سوال کرتے ہیں، بکری کی عمر 1 سال سے کم ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو کیا نقلی دانت لگوا کر بیچنا جائز ہے؟ جواب ہے بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بکرے کے لیے 1 سال کا عمر کا ہونا ضروری ہے، 1 سال سے کم اگر 1 دن کا بھی ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ سہولت، یہ کنسیشن صرف بھیڑوں کے لیے ہے، دمبے کے لیے ہے کہ وہ اگر 6 مہینے کا ہو لیکن دیکھنے میں لگتا ہو سال بھر کے برابر ہے، اور سال بھر کے بھیڑوں کے ساتھ اس کو اگر رکھیں گے تو فرق محسوس نہ ہو تب اس کی قربانی تو جائز ہو جاتی ہے، لیکن بکرے کے لیے 1 سال سے کم کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کے عمر ہوگی تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اخلاص نقشبندی صاحب، مفتی صاحب جانور کی عمر 1 سال ہے، یہ کیسے معلوم کریں؟ جواب یہ ہے کہ جو جانور پالنے والے ہیں وہ 2 طرح سے انہیں بیان کرنے والے ہیں۔ ایک تو ہم ان کے قول پر اعتماد کریں اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اور ہمیں کسی کے بات پر شک کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ وہ دھوکہ دے رہا ہے تو جرم اس کا ہوگا۔ دوسرا طریقہ ہے دانتوں کے ذریعے سے، جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1 سال کی عمر کے جانور کے دانت کتنے ہوتے ہیں اور 2 سال کی عمر کے جانور کے دانت کتنے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر جانوروں کی عمروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیاض احمد ملک صاحب سوال کرتے ہیں،
اگر کسی ایک دو سال پہلے قربانی کی اور آج اس کو اس بات کا علم ہوا کہ اس جانور کی عمر کم تھی تو اس بارے میں کیا کرنا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ وہ قربانی تو ادا نہیں ہوئی، وہ سمجھتا رہا کہ میری قربانی ادا ہوئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جانور کی قربانی کم تھی۔ مثلا ایک شخص نے بکری کی قربانی کی اور وہ بکرا 1 سال سے کم کا تھا، وہ 10 مہینے کا تھا، یا ایک صاحب نے بچھڑی کی قربانی کی، وہ سمجھتا رہا کہ دو سال کا ہے، حالانکہ وہ 2 سال سے کم عمر کا تھا، آج اسے پتہ چلا تو وہ قربانی ادا نہیں ہوئی ہے، اتنا پیسہ اس کو صدقہ کرنا ہوگا آج، تاکہ اس قربانی کے فریضے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ معاف ہو جائے۔ سین یا بٹ ارونی بجواڑا سے سوال کرتے ہیں کہ قربانی تو ہر سال ہوتی ہے مگر دل و دماغ میں ایک عادت سے لگتی ہے، دل و دماغ میں ایمان کی حرارت کیسے بڑھے گی؟ درخواست ہے کہ بہترین طریقے کے ساتھ دعا بھی میرے لیے کریں۔ جواب: جب مسلمان اللہ کا حکم جان کر کسی عمل کو انجام دیتا ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، تلاوت اور تنہائی میں دعائیں، اور پھر اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، آپ کا احسان ہے مجھے عمل کرنے کی توفیق مل گئی، اب اس عمل کے ذریعے سے میرے ایمان میں اضافہ ہو جانا چاہیے، یہ عمل کا انجام دینا یہ خود علامت ہے کہ آپ کی ایمان میں اچھائی ہے، آپ کی ایمان میں کچھ نہ کچھ جذبہ قوت ہے۔ ورنہ ایمان کی کمزوری کی علامت کیا ہے؟ جو چیزیں فرض ہیں آدمی وہ انجام نہ دے، اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ اور جب انسان فرض ادا کر رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ ایمان اچھی حالت میں ہے، اور جب کوئی انسان ہر فرض کو ادا کرے اور ہر حرام سے بچے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس آدمی کا ایمان کافی حد تک مضبوط و قوی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ بعد الدین ملک رامبن سے سوال کرتے ہیں اگر کسی شخص نے جانور خریدتے وقت مطلقاً صرف قربانی کی نیت کی، کیا وہ قربانی کے وقت میں اس جانور میں عقیقہ کے حصہ رکھ سکتا ہے؟ جواب ہے بالکل رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے مطلقاً قربانی کی نیت کی تھی۔ اب وہ ساری قربانی جانور کے 7 حصے ایک آدمی کی طرف سے کرے یا 7 آدمیوں کی طرف سے کرے یا کچھ حصے عقیقے میں کرے، اس کو اجازت ہے۔ مظفر احمد شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے یا ولیمے کی نیت کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک بڑے جانور میں کچھ حصے قربانی کے کچھ حصے عقیقے کے رکھے جائیں، بالکل درست ہے۔ اس کے بعد یہ جو قربانی کا جانور کا گوشت ہے، یہ گوشت چونکہ آپ کو اپنے گھر میں بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس گوشت سے آپ ولیمہ کرنا چاہیں تو ولیمہ بھی کر سکتے ہیں۔ فیاض احمد تانترے کولگام سے قربانی میں عقیقہ لڑکے کی طرف سے 2 حصے رکھنا ضروری ہے یا ایک سا بھی کر سکتے ہیں؟ جواب: عقیقے کے لیے لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی شخص نے لڑکے کی طرف سے عقیقے میں 1 ہی حصہ رکھا تو بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا، لہذا 2 حصے رکھیں تو افضل اور بہتر، اور اگر 1 حصہ رکھیں گے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ شفیع لون صاحب قربانی سے پہلے سر کے بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: بہت سارے لوگ اس سوال کو پوچھتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے وہ تصور واضح نہیں ہے، میں نے مسئلہ واضح طور پر لوگوں نے سمجھا نہیں گیا۔ حدیث مبارک میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ وهو يريد ان يضحي فلا يقلبن اظفاره ولا يقصن شعره، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو نہ وہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے، لہذا جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد نہ ناخن کاٹنے چاہیے نہ بال کاٹنا چاہیے اس شخص کو جس شخص کو قربانی کرنی ہے۔ جب قربانی ہو جائے گی اب وہ ناخن بھی کاٹے اور بال بھی کاٹے، یہ حکم مستحب کے درجے کا ہے، لازمی نہیں، لہذا اگر قربانی کرنے والا شخص اس بیچ میں بال بھی کاٹے گا ناخن بھی کاٹے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر باقی رکھے گا تو بہت افضل ہوگا۔ شیزان سعید بانڈی پورہ سے سوال کرتے ہیں بینک، ڈریم 11، آن لائن ٹریڈنگ وغیرہ پیسہ حلال طریقے سے نہ کمایا گیا ہو، ان ذرائع سے کمائے ہوئے پیسے سے قربانی کے جانور خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ کمائی کے جو ناجائز ذرائع ہیں اور شریعت نے اس کو ناجائز کر دیا ہو تب خود بخود کسی چیز کے بارے میں ناجائز ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے مثلا آپ نے لکھا آن لائن ٹریڈنگ، تو آن لائن ٹریڈنگ مطلقاً ہر حال میں ناجائز نہیں ہے۔ آن لائن ٹریڈنگ، آن لائن چیزیں لوگ خرید رہے ہیں وہ ہر حال میں وہ ناجائز نہیں ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آمدنی کا جو ذریعہ ہے اگر وہ حلال ہے تو اس کے ذریعے سے قربانی بھی درست ہے، اور آمدنی کا جو ذریعہ اگر وہ حرام ہے تو اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے قربانی نہیں کر سکتے، اور اگر قربانی کی وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اب حرام کو آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں اس کی بہت لمبی تفصیل ہے،
وہ کسی الگ وقت میں بیان عرض کروں گا، لیکن جس آدمی نے قربانی کرنی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی آمدنی مشکوک ہے، اس کو پوچھنا چاہیے کہ جناب میری آمدنی یہ ہے، اس آمدنی کی بنیاد پر میں جیسے گھر چلا رہا ہوں، اسی آمدنی کے پیسے سے اگر میں قربانی کا جانور خریدوں گا تو وہ قربانی میری ادا ہوگی یا نہیں، تو اسے آمدنی کا حال سن کر، واقعہ سن کر پھر فیصلہ کریں گے کہ صاحب اس کی آمدنی جائز ہے تو قربانی بھی جائز ہوگی، اور اگر ناجائز ہے تو جواب آئے گا کہ یہ ناجائز آمدنی کھانا بھی جائز نہیں، گھر میں استعمال کرنا بھی جائز نہیں، اپنے بچوں کو کھلانا بھی جائز نہیں، قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ عادل احمد کولگام سے سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے سر کو بھی تقسیم کیا جائے، اس کو دفن کیا جائے؟ جواب، اگر جو قربانی میں شریک لوگ ہیں، اگر وہ کوئی آدمی اس کے سر کو لے کر کے اس میں سے جو چیز کھائی جانے والی ہے اس کو کھانے کے لیے لے جائے تو بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی آدمی لینے کے لیے تیار نہ ہو تو سڑکوں پر پھینکنا، نالیوں میں ڈالنا ہرگز درست نہیں ہے، اس کو کسی جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ جانور کے ہڈیاں، اس کے ٹانگیں، اس کے کھر، اس کا سر، اور اس طرح سے اس کی دم، اور اگر کھال کوئی نہ لے تو یہ ساری چیزیں زمین میں دفن کر دینی چاہیے۔ اس طرح سے پھینکنا کہ اسے گندگی پھیل جائے اور کتے ان کو گھسیٹنے لگیں، ہرگز صحیح عمل نہیں ہے۔ بلال احمد ڈار صاحب وہی پورا پلوامہ سے کہتے ہیں، کیا ڈریم 11 یا اس طرح کے مختلف ذرائع سے کمائے ہوئے پیسے سے قربانی کے جانور خریدا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر آمدنی حلال ہے تو قربانی حلال، اور اگر آمدنی حرام ہے تو قربانی حرام۔ ڈریم 11 کے ذریعے سے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ مراد ابن بشیر لولاب جب سوال کرتے ہیں، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت ایک سے زائد افراد چھری پکڑ لیتے ہیں، کیا ان سب کو تکبیر پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے، جتنے لوگوں کے ہاتھ میں چھری ہے سب کو تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں، قربانی کرنے والے نے خود تسمیہ پڑھی اور نیت کی، ذبح کسی اور سے کروایا، اس بارے میں وضاحت کیجیے۔ میں عرض کر چکا ہوں، جو ذبح کرنے والا شخص ہے اگر اس نے تکبیر خود نہیں پڑھی ہے تو پھر جانور ذبح نہیں ہوگا۔ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس نے خود اس نے تکبیر پڑھی، یا کوئی امام صاحب نے کھڑے ہو کر تکبیر پڑھی، اور جو خود ذبح کرنے والا ہے اس نے اگر تکبیر نہیں پڑھی تو پھر جانور ذبح نہیں ہوگا، اس لیے اس سے تکبیر پڑھوانا ضروری ہے۔ اور اگر وہ نہیں پڑھتا تو آپ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگا کر کے خود بھی تکبیر پڑھیں، اس کو بھی تکبیر پڑھوائیں۔ منظور احمد کھٹانہ صاحب، انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا، یہ گاندربل سے ہیں۔ جواب میں نے جیسا کہ عرض کر دیا، امید ہے کہ یہ سوال واضح ہو چکا ہوگا۔ شاہد یوسف صاحب سوال کرتے ہیں، کیا قربانی کرتے وقت تمام حصہ داروں کو نیت پڑھنی ہوگی یا کسی ایک طرف سے کافی ہوگی؟ جواب ہے، نیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، نیت تو تمام حصہ داروں کے دلوں میں ہے، اور وہ سارے حصے دار ایک جانور کو خرید کر کے ذبح کرنے والے کے حوالے کر رہے ہیں۔ ان سب کی نیت ہے کہ ہمارے ایک ایک حصے کی طرف، ہمارا ایک ایک حصہ ہے قربانی کا۔ ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرتا ہے، ذبح کرنے والا قربانی کی نیت سے ذبح کرتا ہے، یہ قربانی ان کی طرف سے ادا ہوگی جن کی شرکت اس جانور میں ہے۔ طارق سری نگر صاحب سوال کرتے ہیں، قربانی کی نیت زبان سے ادا کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن جانور کو ذبح کرتے وقت زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر صرف دل میں ہی رکھا اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا تو جانور ذبح نہیں ہوگا۔ کشمیر میں کبھی یہ نیت پڑھنے کے لیے مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، پھر کچھ ہدیہ بھی دیتے ہیں، کیا یہ ہدیہ لینا اور دینا درست ہے؟ جواب ہے، ہدیہ لینا اور دینا درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام صاحب کو بھی سمجھنا ہے کہ میں نیت پڑھنے کا معاوضہ نہیں لے رہا ہوں، بلکہ ان کے ہاں آنے پر ان کے دل میں جو خوشی ہوئی اور میرا جو وقت اس میں لگا، اس کی بنیاد پر یہ ہدیہ دیں تو ہدیہ لے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ باقی امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اس ذبح کرنے والے کو نیت پڑھوائے، خود بھی پڑھے اور اس کو پڑھوائے، اور اس کے بعد جانور ذبح ہوگا۔ اگر امام صاحب نے خود نیت پڑھی اور اس کو نہیں پڑھوایا تو جانور ذرا حلال نہیں ہوگا۔ جاوید احمد الہی کریری بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں، کیا عورت قربانی کی جانور کی نیت پڑھ سکتے اور ذبح کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ہے، یقیناً عورت خود بھی نیت پڑھ سکتی ہے اور خود بھی ذبح بھی کر سکتی ہے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے خاتون نے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا تھا۔ جانور ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، مرد بھی ذبح کرے، نیت پڑھے تو ذبح ہو جائے گا، کوئی خاتون جانور ذبح کرے اور نیت پڑھے تو ذبح ہو جائے گا۔ دوسرا سوال فرما رہے ہیں، یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے۔
جواب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کر رہا ہے اور نیت کر کے ذبح کر رہا ہے تو ذبح ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہے، اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ محروم نہیں ہوگا کہ ذبح کرنے کو اسے حق ہی نہیں رہا۔ البتہ اس کے لیے تنبیہ کی چیز ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ نماز جیسا اہم ترین فریضہ ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کو تنبیہ ہونی چاہیے، اور ذبح کرنے والے کو بھی چاہیے کہ میں ایسے انسان سے ذبح کراؤں جو کم سے کم خود نمازی ہو، اور اگر وہ ذبح کرنے والا کسائی خود نمازی نہیں ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تاکہ قربانی کی ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی ہو۔ ذاکر بٹ صاحب سوال کرتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حج کے دوران گھر میں بھی قربانی کراتے تھے؟ اگر کرتے تھے کیا حاجیوں کو بھی گھر میں بھی قربانی کا حکم ہے؟ جواب، اصل مسئلہ یہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں قربانی کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے یعنی اصل سوال قربانیاں کتنی واجب ہوئیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ نے گائے بھی ذبح کی، آپ نے 100 اونٹ ذبح کرائے، اور ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذبح کرائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے تو حضور کے گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، تمام ازواج مطہرات حضور کے ساتھ ہیں، اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اور آپ کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ آپ کے چچا حضرت عباس وہ بھی حج میں ہیں، آپ کے داماد چچیرے بھائی حضرت علی وہ بھی حج میں ہیں، تو غرض یہ کہ حضور کے گھر میں تو تھا ہی نہیں۔ البتہ بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس آدمی کے جو مسلمان حج کے لیے گیا اور اس پر گھر کی قربانی بھی لازم ہے تو وہ گھر کی قربانی چاہے گھر میں کرے چاہے وہاں کریں، یہ دونوں قربانی اس پر لازم ہے۔ ایک صاحب نصاب ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے کرتا ہے، کیا ایک اور بکرا ایک سے زائد فوت شدہ افراد کی طرف سے کر سکتا ہے؟ جواب ہے بالکل کر سکتا ہے۔ ایک بکرا اس نے اپنی طرف سے قربانی ادا کی، قربانی ادا ہو گئی، فریضہ ادا ہو گیا۔ دوسرا بکرا اس نے کیا، وہ چاہے ساری امت کی طرف سے کرے چاہے اپنے والدین کی طرف سے کرے، ثواب ان کو مل جائے گا جن کی طرف سے بھی قربانی کی جا رہی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے علی میری طرف سے قربانی کرنا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال حضور کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، لہٰذا اپنے مردوں کی طرف سے قربانیاں کرنا بالکل درست ہے۔ کیا نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے مشترکہ قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا ہے شاہد بٹ صاحب بدرن ماگام نے۔ کہتے ہیں ہم گھر میں 3 نے مل کر کے بڑا جانور خریدا ہے، 3 کے 2 حصے ہو گئے، پیسے ہم سب نے برابر دیے، تو جواب اب جو ایک حصہ بچ گیا کیا ہم مشترکہ طور پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک حصہ کر سکتے ہیں یا کوئی ایک پہلے مالک بنے گا؟ جواب یہ ہے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی یہ پورا حصہ لے اور خود وہ پیسہ ادا کرے، پھر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے، زیادہ افضل یہ ہے۔ لیکن اگر تینوں نے مشترکہ طور پر یہ ایک حصہ لیا اور اس کے بعد قربانی کر دیا تو قربانی ادا ہو جائے گی اور تینوں کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اسلام الدین لون بانہال سے سوال کرتے ہیں، اگر والد صاحب ملازم تھے ان کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے بالکل قربانی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کرنے والے کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے ذمہ اگر خود قربانی ہے تو اپنی قربانی پہلے کرنی ہے، اس کے بعد پھر والد صاحب کی طرف سے کرنی ہے۔ اگر اپنی قربانی نہیں کی اور والد صاحب کی طرف کی تو والد صاحب کو تو ثواب ملے گا اور اپنا فریضہ باقی رہے گا، اور اگر اپنی ذمہ قربانی واجب نہیں تھی اور والد صاحب کی طرف سے کی تو والد صاحب کو 12 ثواب مل جائے گا۔ محمد عارف رحیمی جامعہ گنیت العلوم اخیارپور بھلیس ڈوڈا سے سوال کرتے ہیں، کیا قربانی کا گوشت ایسی چیز کے عوض جس کے عین چیز سے فائدہ حاصل کیا جائے بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ عین چیز اگر ناقابل استعمال ہو جائے تو اس کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا گوشت بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ قربانی جانور ذبح کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب یہ قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو کا تو استعمال کرو، مالداروں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، پڑوسوں کو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، سارا کا سارا دوسروں میں تقسیم کرو، سارا کا سارا گوشت خوش کھاؤ۔ لیکن اگر یہ قربانی کا گوشت بیچا گیا کسی بھی چیز کے بدلے میں، جیسے قربانی کی کھال بیچی گئی، اب یہ جو رقم آئی ہے یہ رقم چاہے کھال کی ہو چاہے گوشت کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، یہ رقم غریبوں میں صدقہ کرنا لازم ہے۔ دوسرا سوال، جس آدمی نے گوشت خریدا وہ اب اس کا مالک بن گیا تو کیا اس کے لیے اب وہی خریدا ہوا گوشت بیچنا جائز ہوگا؟ ظاہر ہے جب کسی آدمی نے گوشت خریدا، گوشت خریدنے کے بعد وہ اس کا مالک بن گیا، مالک بننے کے بعد اب یہ خود استعمال نہیں کرنا چاہتا، آگے کسی اور کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کو گوشت بیچنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔
محسن اقبال صاحب کولگام سے سوال کرتے ہیں، کیا قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل کر سکتے ہیں، قرضہ لے کر قربانی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جیسے دیگر بے شمار گھر کے کام، عبادت کے کام انسان قرضہ لے کر کے کر سکتا ہے، قربانی بھی قرضہ لے کر کے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگلا سوال، کیا ادھار پیسوں سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال عادل ولی صاحب نے اشمقام سے کیا ہے۔ جواب اس کا وہی جو میں نے عرض کیا کہ ادھار پیسے لے کر کے قربانی کرنا بالکل درست ہے۔ اگلا سوال پھر کر رہے ہیں شبیر احمد گنائی صاحب کانلو پٹن سے، مفتی صاحب کیا قرض دار پر قربانی واجب ہے؟ جواب، جس آدمی کے ذمہ قرضہ ہے، اس قرض دار انسان کو دیکھنا ہوگا کہ میرے پاس موجود رقم کتنی ہے، یہ موجود رقم میں سے قرض کی رقم کو الگ کر لیا گیا، باقی رقم کتنی ہے۔ اگر یہ باقی رقم اتنی ہے جتنے پر قربانی لازم ہو جاتی ہے صاحب نصاب، تو قربانی لازم ہو جائے گی، اور اگر یہ رقم اتنی نہیں ہے پھر قربانی اس واجب نہیں ہوگی۔ عبدالرؤف کولگام سے سوال کرتے ہیں، اگر مجھ پر کسی کا قرضہ ہے اور پھر بھی میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے قرضہ ادا کرو بعد میں قربانی، مگر دل چاہتا ہے قربانی کروں، اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، جن لوگوں کا قرضہ آپ کے ذمہ ہے، کیا وہ تقاضا کر رہے ہیں ہمارا قرضہ ادا کرو؟ کیا ان کو مجبوریاں ہیں یا ان کی طرف سے آپ کو مہلت ہے؟ فی الحال اگر آپ قرضہ ادا نہیں کریں گے ہم کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اگر ان کا تقاضا ہے ہمارا قرضہ ادا کرو، یا وہ مشکلات میں ہیں آپ کا قرضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اس صورت میں آپ کو پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے اور بعد میں قربانی کا سوچیں۔ اور اگر ان کی طرف سے تقاضا نہ ہو اور فوراً قرضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو حرج بھی نہ ہو، تب آپ اپنی پہلے قربانی کر سکتے ہیں اور قربانی کے بعد پھر قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان سے یہ کہیں کہ میرے پاس اتنی گنجائش ہے کہ میں آپ کا قرضہ ادا کروں، مگر اگر میں آپ کا قرضہ ادا کروں گا تو میں قربانی نہیں کر پاؤں گا، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو آپ کا قرضہ میں روک لیتا ہوں، میں فی الحال قربانی کروں گا، اگلے 2-3 مہینوں میں قرضہ ادا کروں گا۔ جب وہ خوش دلی سے اجازت دیں گے تو پھر آپ کی قربانی بلا کراہت کے درست ہو جائے گی۔ اسلام دراصل معاملات کو بالکل صاف رکھوانا چاہتا ہے، اس لیے جس آدمی کی ذمہ قرضہ بھی اور قربانی کا شوق بھی ہے اس کو چاہیے پہلے قرضہ ادا کرے، اور اگر قرض دار یا پھر قرض والوں سے اجازت لے کر پہلے قربانی کرے۔ ضمیر احمد راتر کھاگ بڑگام سے سوال کرتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں چاندی کی قیمت بہت کم ہے اور سونے کی بہت زیادہ، تو کیا قربانی کا نظام بدل سکتا ہے؟ یہ بہت اہم اور علمی سوال ہے، اور اس سوال پر تقریباً پوری دنیا میں حضرات اہل علم گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاندی کے نصاب کے اعتبار سے اس وقت کشمیر میں 43,000 روپے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور سونے کے حساب سے 3.5 لاکھ یا 4.25 لاکھ روپے ہونے چاہیے، تب قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب اگر ہم سونے کو معیار بنائیں گے تو جب تک اتنی رقم نہ ہو جس سے 87 گرام سونا خرید سکے تب تک قربانی لازم نہیں ہوگی، اور اگر ہم چاندی کو معیار بنائیں گے تو صرف 43,000 پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اب تک تمام علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ چاندی کے معیار کی بنیاد پر زکوٰۃ بھی لازم ہوگی اور قربانی بھی لازم ہوگی، چونکہ اب تک کے علماء کا فیصلہ یہی ہے۔ اس فیصلے کو جب تک تمام علماء کا اتفاق نہ ہو جائے تب تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا ابھی تک مسئلہ یہی ہے کہ انفع للفقراء ہونے کی بنیاد پر قربانی لازم ہونے اور زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے معیار چاندی ہے، سونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ان باتوں کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی علمی رفعتوں کا ذریعہ بنائے، عمل کے جذبہ پیدا ہونے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے مزید سوالات ہیں، انشاءاللہ کل ہم مغرب بعد ان سوالوں کا جواب اسی طرح کی نشست میں عرض کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والے بھائیوں کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔